मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यासिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरा कुरान शुरू करने लगे हैं और ये आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो हर साल जब रमज़ान शुरू होता था तो 3 दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है उनके साथ दौरे कुरान पाक करते थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिख देता है। और फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम और मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक, लाम दूसरा और मीम तीसरा हर्फ है। जैसे कि आपने अगर अलिफ लाम मीम पढ़ा तो आपके नामा अमाल में 10 नहीं बल्कि 30 नेकियां दाखिल हुई। और फिर यहाँ तक नहीं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रवायत है, हजरत अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी यहाँ पर सूरतुल बकरा तिलावत किया करो। सूरतुल बकरा से मुराद सिर्फ सूरह बकरा भी नहीं है, पूरा कुरान पाक है। कुरान पाक के बहुत ज्यादा फजाइल है, यानी इसका पढ़ना भी सवाब, इसका ज़ियारत करना भी सवाब, इसको समझना तो सबसे बड़ा सवाब, और फिर अमल कर लिया तो जिंदगी जन्नत दाखिल हो जाती है इंसान की। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में पूछा गया हजरत आयशा सदीका से, तो आपने फरमाया, क्या लोगों, क्या तुम कुरान पाक में गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों के ऊपर कुफल पड़े हुए हैं कि तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इखलाक पता ही नहीं? यानी कुरान पाक की आयात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर पहलू को, इखलाक को, उनकी तबलीग को, उनके पैगाम को, उनको नस्ब ऐन को, मंशूर को साथ चलाती हैं। अगर हम देखें ना, क्योंकि हम दौरा कुरान शुरू करने लगे हैं तो मकसद सबसे पहले कुरान पाक की आगाही होना चाहिए। जब हमें कुरान पाक से आगाही होगी तो हम मोहब्बत से पढ़ेंगे। कुरान पाक के मुसलमान के ऊपर 5 हक हैं। सबसे पहला हक कुरान पाक का ये है कि इसको बावजू पढ़ा जाए, बेवजू ना पढ़ा जाए। नंबर 2 कि गौर से, तरतील के साथ, ठहर ठहर कर, मखरज के साथ अदायगी की जाए। नंबर 3 कि जो पढ़ा जाए उसको खूब अच्छी तरह से समझ लिया जाए। अगर कुरान पाक का कोई मसला आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ रहे हैं, तो आप उसको समझें, उसका सीखना हमारे ऊपर फर्ज है। और फिर उसके बाद जब समझ लें तो उसके ऊपर अमल करना। और जिसने अमल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कार्य कुरान से कहा जाएगा कि अपना कुरान पाक पढ़ और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता चला जा। जहां तक जिसको कुरान आता होगा उसका मकाम वहां तक होगा। अगर किसी ने सूरत फातिहा पढ़ी तो उसका मकाम वहां तक, किसी ने सूरत बकरा पढ़ी तो उसका मकाम वहां तक। जितनी सूरतें पढ़े जाएंगे तो उतना ज्यादा दर्जा आपका बढ़ता जाएगा। और सबसे आखिर में जन्नतुल फिरदौस, ये मोमिन का मकाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे क्या कारी तू अपना कुरान पाक पढ़ता जा। और तब वही कारी कुरान पाक को पढ़ेगा जिसने कुरान पाक को समझा होगा, मोहब्बत की होगी, उसके हर पहलू के ऊपर गौर व फिक्र किया होगा, और फिक्र करने के बाद उसे अमल में लाया होगा। अगर लफ्ज़ कुरान के मायने की तरफ हम चले जाए ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको 32 नामों से नवाजा है। कुरान पाक के 32 नाम है जो बहुत ही खूबसूरत पैगाम हमें देते हैं। जैसे कि हम अगर कुरान ही का जिक्र लें तो कुरान की वजह, तस्मिया और मायने ये है कि ये लफ्ज़ कर से बना है, और कर कुर्रा से या कर्न से बना है। और कर्न कहते हैं किसी बस्ती को, और कुर्रा कहते हैं तिलावत करने वाले को। अब कर के मायने क्या है? जमा होने वाला, क्योंकि बस्ती में बहुत सारे लोग जमा होते हैं ना। तो चूंकि इसके अंदर बहुत सारी सूरतें जमा है, बहुत सारी आयात जमा है, बहुत सारे रकू जमा है, बहुत सारे सिपारे जमा है, इसलिए इसे कुरान कहा गया। और फिर ये अवलीन और आखिरीन सब के लिए हदायत है, सबके लिए हदायत है। जो चले गए वो भी इससे हदायत हासिल करते थे, जो हैं वो भी इसी से हदायत हासिल करेंगे, और जो आगे नस्लें आएंगी वो भी इसी से हदायत करेंगे। इसलिए इसका नाम क्या है? हदायत। इसको हदायत कहा गया। हुदल लिल मुत्तकीन, परहेजगारों की हदायत।
اسے ہدا کہا گیا. پھر اس کو کہا گیا حبل. حبل کہتے ہیں رسی کو، چونکہ قرآن پاک ایک ایسی رسی ہے کہ بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے. اللہ اور بندے کے نزدیک جو سفر ہے، اس سفر کا نام ایک رسی ہے. قرآن پاک میں آیت آئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. تو یہ ایک رسی ہے جو اللہ اور بندے کو ملانے کا کام کرتی ہے، اس لیے کہا گیا اس کو حبل. پھر اسے کہا گیا فرقان. فرقان کہتے ہیں فرق پیدا کرنا. یہ وہ ہدایت کی کتاب ہے جس نے مومن اور کافر میں فرق کر دکھایا. اس سے پہلے جس کا دل چڑھتا تھا وہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور خود کو خدا کہلانا شروع کر دیتا تھا. میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، میری بات مانو، میرا حکم چلے گا، میرا قبیلہ اونچا، میرا قد اونچا. قرآن پاک نے آ کے کہا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک کوئی سب سے زیادہ عظیم ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی قدر والا ہے، محبت والا ہے، تو وہ اس کے تقوی کی بنیاد ہے. اور اس لیے کہا ہدی للمتقین. متقین چونکہ تقوی سے نکلا ہے، اور تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا. لہٰذا یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے دور پہ آئی، اور اس کو تمام لوگوں کے لیے، رہتی دنیا کے لیے ہدایت بنا دیا گیا. جس قدر قرآن پاک کو پڑھا گیا، پڑھایا گیا، میری بہنوں، آج تک کسی کتاب کو نہ اتنا پڑھا گیا نہ اتنا پڑھایا گیا. اب دیکھیں، توریت آئی ختم ہو گئی، انجیل آئی ختم ہو گئی، زبور آئی ختم ہو گئی، لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا پیغام جاری رہے گا. ہر دور میں قرآن پیدا ہوئے، ہر دور میں جامی لوگ پیدا ہوئے، ہر دور میں علماء کرام نے اپنے اپنے لہجے کے مطابق، اپنے اپنے طریقے کے مطابق اس کو سیکھا، سکھایا. لیکن آج تک کوئی اتنا پیدا نہیں ہوا کہ جو یہ دعویٰ کرتے کہ میں نے قرآن پاک کے علم کو مکمل کر دیا. یہ وہ سمندر ہے کہ جس کے اندر تیرنے والا اپنی قدرت کے مطابق تیرتا ہے. جتنی اس کے پاس طاقت ہے اتنا وہ غوطہ لگاتا ہے، اور جتنا غوطہ وہ لگاتا ہے اتنا ہی موتی چون کے لاتا ہے. اور جب وہ موتی چون کے لاتا ہے تو پھر اسے اپنے علم کی وسعت سے سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور لوگوں کے دل میں یہ کلام اس طرح سے اترتا ہے کہ جیسے انسان کا ایمان یہی قرآن پاک ہے. آج تک اگر کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے، تو اس کی چھپائی کی اگر بات کر لی جائے تو وہ 2 ایڈیشن چھپ گئے، 3 چھپ گئے، 5 7 30 تک چلے گئے، بس اس کے بعد وہ کتاب نہ چھپی. لیکن قرآن پاک کی اگر صرف لاہور کی چھپائی کی بات کر دی جائے تو ایک موٹا سا علم ہے میرے پاس کہ تقریباً سالانہ 2 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک چھاپے جاتے ہیں. سال میں 2 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک چھاپے جاتے ہیں. یہ صرف لاہور کی بات ہو رہی ہے، اور پورے پاکستان کی بات کر لی جائے تو پتہ نہیں کتنے چھاپے جاتے ہیں. اور اگر پوری دنیا میں آپ ممالک کی تعداد دیکھیں کہ اسلامی ملک کتنے ہیں تو کتنے قرآن پاک چھاپے جاتے ہیں، کتنے پڑھے جاتے ہیں. لیکن آج تک نہ قرآن پاک کی زیر کوئی بدل سکا، نہ زبر کوئی بدل سکا. نہ کسی میں اتنی وسعت ہے، نہ طاقت ہے، نہ علم ہے، نہ فہم ہے، نہ قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ رب ہوں کہ چاہوں تو سوئی کے ناکے سے اونٹ کو نکال دوں. یہ وہ رب ہے کہ جس نے آپ کے لیے زمین بنائی، سورج سے سجا کے، شجر پیدا کر کے، اور زمین میں پانی برسا کے، انسان، حیوان، چرند پرند، ہر چیز کا ایک نظام بنایا، اور ہر ایک کے لیے ہدایت کے لیے قرآن بنایا. ہر ایک کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. قرآن پاک ہم نے سیکھا، ہمیں پتہ چلا ماں کے کیا حقوق ہیں، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، انسان ہونے کے کیا حقوق ہیں، مسلمان ہونے کے کیا حقوق ہے، حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن پاک سے سکھائی جاتی ہیں. لہٰذا سب سے پہلے تو ہمارے لیے دورہ قرآن شروع کرنے سے پہلے یہ بات معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جس چیز کو پڑھنے جا رہے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جو انعام یافتہ بندوں کے نصیب میں ہوتی ہے. کسی نے شاعر نے کہا تھا کہ آتے
وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ میرے اللہ کی ہدایت ہے اور اس کو سننے وہی آتے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے. یہاں پہ ہم آئے، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا کمال ہے جس نے ہمیں یہ قدرت دی، ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس کی ہدایت کو سیکھنے آئے. ورنہ اس محلے میں، اس علاقے میں بہت سارے لوگ ہیں، سب نہیں آئے اور سب آ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے دین کا علم بانٹتا ہوں تو میں انہی لوگوں کو پسند فرماتا ہوں جو مجھے پسند ہوتے ہیں. قرآن پاک اس بات کی ہدایت کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے، اور جس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. دنیا کا سب سے زیادہ مالدار ہے. ہمارے یہاں ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ شاید جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہی زیادہ مالدار ہے. نہیں، قرآن کہتا ہے جس کے پاس ہدایت زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ مالدار ہے. اب ہم نے اپنے اپنے حساب سے دیکھنا ہم کتنی ہدایت پر ہیں. جتنی ہمارے پاس ہدایت ہم اتنے امیر، کیونکہ یہ امیری حقیقی امیری ہے جو ہمیں قبر میں ساتھ دینے والی ہے. دنیا کی دولت دنیا پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم لوگ، لیکن یہ جو دولت قرآن کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے نا، یہ ہمارے ساتھ جائے گی. نہ صرف ساتھ جائے گی بلکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے لیے جھگڑا کرے گی. قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کو سے سنتا ہے، جو شخص اس کی محبت کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، تو جب وہ شخص وفات پانے لگے گا تو قرآن اس کے سر کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا. جیسے ہی اس کی روح نکلے گی قرآن پاک اس روح کو اپنے پروں پہ اٹھائے گا اور سیدھا عرش پہ لے کے چلا جائے گا اور اللہ کے سامنے کہے گا کہ یا اللہ عز و جل، اگر میں تیری سچی کتاب ہوں تو یہ شخص مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اے اللہ، اگر میں تیری سچی کتاب ہوں تو یہ جان کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا. جب دنیا والے سوتے تھے یہ مجھے یاد کر کے روتا تھا، جب دنیا والے نہیں پڑھتے تھے تب یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میری یادوں میں راتوں کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتا تھا، یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، مجھے چوما کرتا تھا، مجھے اچھے اچھے لباس پہنایا کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، میں جو بتاتا تھا اس راستے پہ چلتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، سمجھ کے پڑھتا تھا، پڑھنے کے بعد جو میں سکھاتا تھا وہ ہدایت بنا کر اپنے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر کے دوسروں کو اس کے راستے کی دعوت دیتا تھا. اللہ پاک یہ میرے سے بہت محبت کرتا تھا اور میں بھی اس بندے سے بہت محبت کرتا ہوں. اب بتا تیرا کیا پیغام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے قرآن پاک، اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس شخص سے محبت کرتا ہوں. جا تو اسے لے جا، جہاں تیرا دل چاہتا ہے اس کو چھوڑا. قرآن پاک انسان کو لے کے جنت میں جائے، اور اگر جنت میں میری بہنوں کوئی محل اس کے نام کا نہ پائے گا. جنت کی 7 منزلیں ہیں، ہر منزل پہ جائے گا، ہر محل کو دیکھے گا، اور ہر محل کے اوپر جب اس بندے کا نام کا نہ دیکھے گا بورڈ تو پھر واپس اللہ کے پاس لے کے آئے گا، کہے گا اللہ عز و جل، میں نے تو اس کی بخشش کی درخواست کی تھی، مولا جنت میں تو اس کا گھر ہی کوئی نہیں ہے، جنت میں اس کے لیے کوئی بھی محل مجھے نظر نہیں آیا، اے مولا مجھے بتا میں اسے کہاں بٹھاؤں؟ میں نے تو اس کی سفارش کی تھی، کیا تو نے میری سفارش قبول کی؟ اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ بے شک اے قرآن میں نے تیری سفارش قبول کی، میں نے تمہیں کہا لے جا اس کو جنت میں. پھر قرآن کہے گا پھر اللہ اس کا محل کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا سن قرآن، جو تیرا کاری اس کی جنت ساری، اس کو لے جا جہاں اس کا دل چاہے، جس مقام پہ جس محل پہ یہ ہاتھ رکھ کے وہ اس کے نام کر دے، جس جگہ پہ یہ رہنا چاہے اس کو چھوڑ کے. یہ ہے محبت. لہٰذا آپ کو بڑی ہی محبت کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جس قرآن پاک کو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ قرآن پاک ہے جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، ہماری اور اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، روشنی ہے ہماری. اس کو نور کہا گیا ہے کیونکہ یہ سینوں کو منور کرتا ہے، اور جب انسان کا سینہ منور ہو جاتا ہے تو وہ جہالت سے دور ہو جاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو حکم کہا گیا، بشارت کہا گیا، یہ ہمارے لیے جنت کی بشارت لیے ہوئے ہے. یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ برائی سے بچ جاؤ، ہدایت کے راستے پہ چلا جاؤ. اس قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دلوں میں خوب اچھی طرح سے پاکیزگی کے ساتھ نیت باندھ لے کہ میں انشاءاللہ عز و جل رب کی رضا کے لیے یہاں ہوں گی. یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ عام باجی وجیہہ کے لیے یہاں آئے ہیں.
یہ نہ سوچیں کہ باجی زکیہ نے ہمیں کہا اس لیے ہم یہاں ہیں، نہیں، میرے رب کا پیغام آپ کے دروازوں پہ گیا ہے، اس پیغام کو سنتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے آپ آئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب ہم جاتے ہیں نا کعبہ شریف میں تو تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کا کیا مطلب؟ اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو آج ہم اپنے اس نعرے کو لگا کے آئے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، بے شک میں حاضر ہوں، اور اپنے دل میں یہ تہیہ کریں کہ میری کوئی کلاس مس نہیں ہوگی، میں انشاءاللہ عز و جل پورا قرآن پاک سنوں گی، اور سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کروں گی، اور عمل کرنے کے بعد میں دوسروں کو نیکی کی دعوت ضرور دوں گی، اور اس قرآن پاک کو اپنے لیے ہدایت بنا کر اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھ کے اپنی آئندہ زندگی ستھری کر دوں گی۔ اگر میں جھوٹ بولتی تھی تو میں قرآن پاک کے ساتھ اب کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، کیونکہ مجھے خوف آئے گا کہ میں تو قرآن پڑھتی ہوں، میں کیسے جھوٹ بولوں، میں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتی تھی تو میں نماز پڑھوں گی، کیوں؟ میں تو قرآن پاک پڑھتی ہوں، میں تو قرآن سے محبت کرتی ہوں، اور قرآن میں تو حکم دیا گیا واقع مسئلہ کہ میں تو نماز قائم کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت کی کتاب کو لے کر ہم نے آج ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے کہ رجب شروع ہوا ہے نا، میرا مقصد دورہ قرآن رجب میں شروع کرنے کا ایک بہت پیارا پہلو ہے، اور وہ پہلو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اس میں بیج بو۔ بیج بونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پیڑ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پیڑ نہیں ہوتا، ایک بیج ہوتا ہے۔ جب ہم ہل جوتے ہیں زمین کے اندر، زمین کو تکلیف ہوتی ہے، زمین کا سینہ چیرنا پڑتا ہے میری بہنوں۔ آپ اس پلین زمین کے اوپر، اس فرش کے اوپر بیج بوئیں، نہیں بوئے گا، کیوں؟ وہ جھاڑو کے ساتھ چلا جائے گا، لیکن جب آپ گڑھا کھودیں گے تو زمین کو اکھیڑنا پڑے گا، زمین اکھڑتی ہے، فرش ٹوٹتا ہے، پھر اس کے اندر بیج جاتا ہے، پھر اس بیج کو پانی لگایا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر ننھی سی کومپل اگتی ہے۔ ایسے ہی انسان ہے۔ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک فرش والا سیدھا جو ہے نا وہ لے کے دل، فرش کی طرح ہمارا دل بالکل ایسے ہے صاف، کوئی نیکی کی پرت نہیں ہے اس کے اوپر۔ آج ہم نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا، یہ ہم نے بیج ڈال دیا، اور یہ بیج ڈالا ہم نے رجب شریف میں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ہم نے آج قرآن کے ذریعے بیج بونا ہے۔ اس سے ہمیں تکلیف تو ہوگی، ہمارے دل کا فرش ٹوٹے گا تو صحیح، لیکن یہ ٹوٹنا بے سود نہیں ہے، اس میں کومپلیں نکلیں گی، وہ کومپلیں نور کی ہوں گی، وہ ایمان کی ہوں گی۔ جب فرش ٹوٹے گا، جب بیج بویا جائے گا، فرش کو تھوڑا سا گند تو پھیلے گا۔ اسی طرح سے یہ میری بہنوں مثال ہے کہ جب ہم دین کے راستے پہ جاتے ہیں ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی ہمارا بچہ بیمار، کبھی ہمارے گھر والے بیمار، کبھی گھر میں مہمان آ گئے، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی پریشانی ہوگی۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ دین کے راستے پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے خود تم اگر ایک مٹی کا برتن لینے جاؤ نا تو دکاندار سے 10 دفعہ پوچھتے ہو یہ کریک تو نہیں ہو جائے گا، یہ خراب تو نہیں ہو جائے گا، پھر اس کو بجا کے چیک کرتے ہو یہ کھنکنا ہے کہ نہیں کھنکنا۔ تو اللہ کہتا ہے بندیا تو بھی تو میرے لیے ایک بندہ، ایک برتن ہے، میں نے تجھے بنایا، مٹی سے ہی بنایا نا، برتن بھی مٹی سے ہی بنتے ہیں نا، پھر اس کے اوپر چاہے آپ چینی کی پالش لگا لو، جو کپ ہم دودھ پیتے ہیں یا جو ہم کانچ کی پلیٹیں استعمال کرتے ہیں، یہ ہوتی حقیقت میں مٹی ہے، مٹی کو سانچے میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے اوپر نقش و نگار کر کے، پینٹنگ کر کے اس کو خوبصورت تراشا جاتا ہے، اور پھر وہ ہمارے سامنے خوبصورتی۔ ایسے ہی ہم صرف ایک مٹی ہیں، جب ہم پیدا ہوئے ہم صرف آدم کی اولاد سے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا آدمی، آدمی کس لیے کہا جاتا ہے؟ آدم کی اولاد کی وجہ سے، کہ ہم اولاد آدم ہیں، اس لیے ہم آدمی ہیں۔ ہم جب آئے یہاں پہ ہم صرف آدمی ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں کیا بنانا ہے؟ مومن۔ آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی آدمی ہے، انسان ہے، منافق بھی آدمی ہے، ہندو بھی آدمی ہے، عیسائی بھی آدمی ہے، لیکن مومن کون ہے؟ خالص اللہ سے محبت کرنے والا۔ اور مومن کی کیٹیگری ہم نے سورۃ البقرہ میں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے سیکھنی ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مومن کسے کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہاں پہ آ کے آج یہ رجب میں بیج بونا ہے، یہ مہینہ بیج بوئیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے۔ تکلیف نماز کی ہوگی، اب پہلے ہم غافل تھے، ہماری نمازیں چھوٹ رہی تھی،
آج ہم دورہ قرآن کے لیے اکٹھے ہوئے، ہم نے یہ نیتیں باندھنی ہیں، میری نماز کی قضا ہونی چاہیے، انشاءاللہ میں نے نمازیں 5 پوری پڑھنی ہے، یہ نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میری کلاس نہیں چھوٹنی چاہیے، میں نے قرآن پاک تلاوت کرنا ہے، اور یہ بیج ہمیں کومپل بنائے گا نور کی، پھر یہ بیج اگے گا تو شبان آ جائے گا، جب شبان میں ہمارا بیج اگا ہوا ہوگا تو ہم بڑے خوش ہوں گے کہ واؤ میرا بیج تو اگ گیا، میرا تو پودا لگ گیا۔ جب بیج بوتے ہیں نا تو وہ بیج اگتا ہے تو سارے گھر والے جا جا کے دیدار کرتے ہیں، آؤ دیکھو تم بھی، یہ میں نے بیج بویا تھا، دیکھو اگ گیا ہے، دیکھو یہ آج اس کے اوپر پھول لگنے لگے ہیں، واؤ میرا تو بہت بڑا پودا بن گیا ہے۔ کتنے خوش ہوتے ہیں، ہم اسے بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی پانی لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو نوک جھوک کر رہے ہیں، کوئی کیڑا تو نہیں اوپر چڑھ گیا، کبھی سپرے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے اپنے ایمان کو بچانا کہ ہم نے اس کو نہ کیڑا لگنے دینا ہے، نہ اس کو میل چڑھنے دینی ہے، نہ اس کو جناب ہم نے کسی طرح سے غافل ہونا ہے کہ کوئی اسے جانور کھا لے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جب رمضان آئے گا تو وہ پیڑ تیار ہوگا۔ ہم اس سے زخم کھاتے ہیں مگر پھر بھی اس سے محبت کرتے ہیں، کتنے نادان ہیں نا۔ حالانکہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمارا گھر یہ نہیں ہے جس کو ہم اینٹ بجری پتھر خوبصورت پردوں مخمل کی قالینوں سے سجا رہے ہیں، ہمارا گھر تو ہماری قبر ہے، ہمیں تو اس کو سجانا ہے نا۔ کتنا بے وقوف ہے وہ انسان کہ جس کو پتہ ہے، اور کس کو نہیں پتہ میری بہنوں؟ آپ بتاؤ، میں بتاتی ہوں، ہمیں نہیں پتہ ہم نے مرنا ہے، ہم سب کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے ہمارا گھر قبر ہے، اور اس قبر میں ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ کہیں ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا بادشاہ ہے، لڑائی کر رہے ہیں کرسی کی، کیا معلوم یہ کرسی تو بس دنیا کی کرسی ہے، حقیقت کی کرسی تو وہ کرسی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے منصب سے ہمیں ملی ہے۔ وہ ٹائٹل، وہ گولڈ میڈل، وہ بیج، وہ پھول جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے ملا ہے، وہ تو کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو سب سے پہلے اس ٹائٹل کا خیال کرنا ہے نا۔ اگر ہم نے وہ ٹائٹل کھو دیا، وہ میڈل کھو دیا، تو دنیا کے جتنے مرضی میڈل ہو جائیں ہم تو نہیں بخشے جائیں گے نا۔ تو وہ نادان ہے انسان کہ جسے پتہ ہے کہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ امت محمدی ہونے کی نسبت سے ہے، اور وہ پھر بھی اپنی قبر کو ستھرا نہیں کرتا، گھر کے پردوں کو ستھرا کرتا ہے، قالینوں کو ستھرا کرتا ہے، اور دکھ لیتا ہے۔ پھر جتنی زیادہ دنیا کی چیزیں جوڑتے ہیں نا اتنے زیادہ دکھی ہوتے ہیں۔ میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بیوی نافرمان ہے، میرا شوہر نافرمان ہے۔ کیوں نافرمان؟ کیونکہ ہم نے ان سے محبت کی، رب سے محبت ہی نہیں کی۔ اگر رب سے محبت کرتے تو سب ہم سے محبت کرتے، لیکن جب ہم نے رب سے محبت نہ کی تو سب نے ہم سے محبت نہ کی۔ وہ ایک شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو سب تیرے، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔
اللہ کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اتنا بلند اپنے آپ، اپنے کردار کو، اپنے اخلاص کو کرو کہ اللہ تعالی ہم سے پوچھے. دیکھیں نا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کے اوپر راضی ہو، انہوں نے اللہ سے کہا تھا اللہ پاک میری روح خود قبض کرنا، میری روح خود قبض کرنا، فرشتوں کو نہ بھیجو، وہ نامحرم ہے، وہ نامحرم ہے، یہ نہ ہو کہ میرا پردہ اتر جائے. کتنی باپردہ عورتیں تھیں، کتنی باپردہ عورتیں، اور اتنا تو انہیں اپنے پردے کے اوپر مان تھا کہ خود رب سے کہا کہ تم میری روح قبض کرو. ہمیں ہے اتنا مان؟ نہیں ہے. ہمیں تو معلوم بھی نہیں موت کب آنے والی. وہ پہلے سے تیاری کر کے رکھتے تھے کہ ہماری موت آنے والی، ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھتے تھے. کتنی محبت تھی انہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کو لے لیں، ان کے والد کو لے لیں، حضرت ابوبکر صدیق، کہ جن کو اتنی محبت تھی رسول اللہ. ہم نے اس بیج کو بونا ہے تو شاید کوئی اس کے پھل کے نیچے بیٹھ کے کھا لے. ایک آم کا پیڑ لگانے والا کسان مر جاتا ہے لیکن وہ آم نہیں مرتا، وہ پیڑ لگا رہتا ہے، ہر سال اس کے اوپر پھل لگتا ہے، ہر سال کھانے والے آتے ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی. کئی آم لوگوں نے کھائے ہوں گے، کئی پھلوں کے کھائے ہوں گے، کئی درختوں کے کھائے ہوں گے. وہ درخت آج بھی قائم ہے. درخت لگانے والے چلے گئے، درخت لگانے والے چلے گئے، پر سایہ آج بھی برقرار ہے. اسی طرح یہ ہمارے لیے قرآن پاک ہے کہ آج ہم اس کو لگا رہے ہیں، اس کا بیج بو رہے ہیں، یہ توانا درخت بنے گا، اس پہ پھل لگے گا، ہم چلے جائیں گے، لیکن یہ آیات گواہی دیتی رہی کہ کسی نے ہمیں پڑھا تھا، کسی نے ہمیں سیکھا تھا، کسی نے ہمارا پیغام پہنچایا تھا، کوئی رہتی دنیا تک اس کو سیکھنے والا تھا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے قرآن پاک کی فضیلت کو بیان کریں، پھر اس کو شروع کریں. جب ہم اس کو شروع کریں تو ہمارا دل جو ہے وہ اس کی محبت میں چور ہو، ہمارا دل چاہ رہا ہو. کسی انسان کی شادی ہوتی ہے نا تو اسے بڑا انتظار ہوتا ہے کہ کب وہ رات آئے گی جب دلہن میری سیج پہ بیٹھی ہو، کب وہ رات آئے گا کہ میں جسے اپنی سہاگ رات کہوں گی. یہ جو قرآن ہے نا یہ ایک دلہن ہے، اور اس کو اسی طرح سجاؤ، اسی طرح اس سے محبت کرو، اور اسی طرح اس کا انتظار کرو، اور اسی طرح اپنی سہاگ رات کا انتظار کرو. اور وہ تمہاری رات حشر کی رات ہے، وہ رات قبر کی رات ہے، وہ رات جب تمہاری روح جائے گی تب تمہاری بارات آئے گی تمہیں لینے کے لیے کہ آؤ تمہاری دلہن تیار ہے، آؤ اور اس کو گلے سے لگا. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کتنی ہدایت کی کتاب ہے، کس طرح سے ہم نے اس کو سیکھنا ہے، کس طرح سے محبت کرنی ہے. تو اس محبت کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے سینوں کو ہم نے صاف کرنا. ہم وہ پتیلیاں ہیں جو آگ کے اوپر جل جل کے کالی سیاہ ہو چکی ہیں، اور ان کالی پتیلیوں کو اگر ہم کالے تیل سے بھی ملنا چاہیں تو ایک دن میں صاف نہیں کر سکیں.
میں جتنا بھی خوبصورت بیان کروں، میں جتنے بھی الفاظ دیکھ بھال کے چن چن کے پیارے سے پیارے لا کے آپ کے سامنے بیان کروں، مگر قرآن کی شان کو نہ تو آپ کے سینوں میں اس طرح سے اتار سکتی ہوں جس طرح میرے رب نے اس کی شان بنائی ہے، اور نہ ہی ایک دن میں آپ کا سینہ ستھرا کر سکتی ہوں۔ میں تو خود رب تعالیٰ کے آگے سوالی ہوں کہ اللہ ہم سب کا سینہ کھول دے، ہم سب کے لیے اس کا پڑھنا آسان کرے، ہم سب کے سینوں میں روشنی